जो मौजूदा हुकूमत का वतीरा है कि प्रोपेगंडा करते चले जाते हैं। हर बात पे इनका प्रोपेगंडा अंदरू यानी मुल्क के अंदर भी मुल्क को भी प्रोपेगंडे से चला रहे हैं और बाहर भी जो है वो खारजा पॉलिसी भी जो है वो सारी की सारी जो है वो प्रोपेगंडे के ऊपर जो है वो महित है। प्रोपेगंडा मास्टर जो हैं ये सवाए टीवी पे बैठ के डेढ़ घंटा जो है वो लोगों को जो है वो उनकी शमा खराशी भी करते हैं और जो है वो स्क्रीन भी जो है वो उसको ख़राब करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सके। मालम जब्बा इंक्वायरी बंद, जिसका चेयरमैन जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि मालम जब्बा के तमाम सबूत मेरे पास हैं, वो हर कीमत पे रेफरेंस दायर होगा। बीआरटी का हर कीमत पे रेफरेंस दायर होगा। बीआरटी रेफरेंस बंद, मालम जब्बा बंद और मियाँ शहबाज शरीफ जिसके ख़िलाफ़ तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है ये कोई केस नहीं बना सके। ये वज़रा जो हैं ये जब आते हैं यानी टीवी पे कैमरों के सामने आते हैं, वो पिंडी के शैतान जो हैं वो बड़ा जो है वो लच्छेदार जो है वो बकवास करते हैं और बाकी लोग भी घटिया तरीन गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि जी अरबों रुपया, जी करोड़ों रुपया, जी अरबों रुपया। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1 रुपए की भी रिकवरी या करप्शन का केस नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर पिंडी के शैतान या जेलम के डब्बू के पास कोई सबूत है तो आए मुझे चैलेंज करें, मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मेरे साथ जिस चैनल पे कहते हैं आगे बैठ जाएं, वो जो साबित करें कि उनके ख़िलाफ़ 1 रुपए का करप्शन का इल्ज़ाम है। अब जब हाई कोर्ट में ये उनकी ये ज़मानत का केस था, आप लोगों में से भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो जजेस ने, जो कि एक फुल बेंच था, जजेस ने पूछा कि भाई ये आप जो बात कर रहे हैं तो ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़, मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये करप्शन का क्या इल्ज़ाम है? उन्होंने कहा जी नहीं, करप्शन का तो हमारा इल्ज़ाम ही नहीं है, हमारा तो केस ही नहीं है करप्शन का। तो उन्होंने कहा जी फिर आपका केस क्या है? हमारा केस ये है कि जी वो जो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स हैं वो हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा चलें बताएं, ये जो आप ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र टीटी कहते हैं कितनी हुई हैं मियाँ शहबाज शरीफ के अकाउंट में? कहते नहीं जी इनके अकाउंट में नहीं हुई है, वो इनकी फैमिली के दीगर लोगों के अकाउंट में हुई है। तो ये उनके केस की जो है वो नवीयत है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कोई रिकवरी का केस नहीं है। यहाँ पे ये जो है वो गुफ्तगू करते रहें कि जी इतने हज़ार अरब की करप्शन। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिन केसेस में बाबा रहमते के जो है वो के आसरे पे अब आप देखें कि जिस मुल्क में इतने आला ओहदों पे इतने घटिया लोग जो हैं वो बराजमा रहे हों, फिर उन मुल्कों का और उन कौमों का फिर क्या हाल होता है। तो उनकी वसासत से, उनकी मदद से जो इन्होंने उनको सज़ा दिलाई है, वो सिर्फ़ जो है एवन फील्ड जो उनके हैं अपना फ्लैट्स, उनमें उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मेरे नहीं हैं, ये हुसैन नवाज साहब के नाम है, ये उनकी मलकियत है, ये कहते हैं ये आपकी मलकियत है। ये केस है जिसमें सज़ा दिलाई गई, जिस सज़ा के मतलब अरशद मलिक ने कहा कि ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है। ये मुझे उन्होंने बाकायदा नाम लिया बाबा रहमते का और सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का कि जी उन्होंने मुझे कहा कि जी 14 साल सज़ा दें। मैंने तो फिर मियाँ साहब एक में सज़ा दी है 7 साल, एक में आपको जो है वो बरी कर दिया है, केसों में तो है कुछ नहीं। तो ये केसेस हैं। अब उसके बाद जब वहाँ से अब 3 सालों में ना कोई केस बाकी रहा है, ना कोई जो है वो इनके पास कोई इंक्वायरी बाकी रही है, और हालत ये है कि शहजाद अकबर साहब ये फरमाते हैं कि जी देखें अभी सिर्फ बेल हुई है, सिर्फ बेल की बात है, बेल से केस तो बरी नहीं होता हो। भाई बेल में जब ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो उससे केस की फेट जो है वो डिसाइड हो जाती है। जब आपने ये कह दिया कि आपका करप्शन का केस ही नहीं है, तो फिर उस केस में रह क्या गया?
جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے، تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی. اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں. مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے، میں اس کی سربراہی کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں. وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، میری سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی. تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں. اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ جس طرح سے ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو رہے ہیں، یرغمال بنے ہوئے ہیں. ویسے تو خیر ان کی جب سے ویڈیو آئی ہے اس وقت سے کوئی کام ان سے جو ہے وہ میرٹ پہ ہو نہیں سکا، لیکن بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس قسم کا احتساب جو ہے ہمیں اپنے موقف سے پی ایم ایل این کو اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹا سکتا. اور ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ کوئی بڑا ہے. اور سیاسی استحکام کی پہلی سیڑھی جو ہے فری فیئر الیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگ الیکشن جو 2018 کا ہوا ہے اسے ایک العدم قرار دے کے اس قوم کو نیا فری فیئر جو ہے وہ الیکشن ملنا چاہیے. یہیں سے جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی. اور ہمارا یہ موقف جو ہے یہ بڑا دو ٹوک ہے. باری جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں ریگڈ الیکشن کا 2018 کا، تو پارٹی صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے 2018 کا الیکشن ہمارے ہیں. تو آپ جی بالکل آپ نے غلط سمجھا ہے. اور ابھی کہیں آپ کو دوبارہ اگر ان سے ملاقات ہو تو ان سے سمجھ لیجئے گا، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی، دیکھیں اسٹریٹجی میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں. اب ہم ایک الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اس میں 1 2 4 10 15 سٹیپس جو ہیں وہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کہیں کمی کوتاہی کمزوری جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا کے پھر اگلے میں جو ہے وہ اور بہتر تیاری کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی پالیسی یا کوئی موقف کی کمی بیشی نہیں تھی. تو اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر وقت تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ سمجھیں وہ بات نہیں کی ہوگی. بس ہو گیا نا، ہو گیا جی. کافی لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو پاکستان نون کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، کیا وجہ؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ میں نے بڑے سمپل الفاظ میں بیان کر دیا ہے. کیا پورے ملک میں کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس موقف سے انحراف کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے جو یہ کہے کہ اس ملک کو فری اور فیئر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیں اگر کوئی ہے تو اس سافٹ ویئر کو آپ مجھے بتائیں کہ اپڈیٹ کروا کے تو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اس پہ لے کے جائیں گے کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلیکشن ہونی چاہیے، کٹ پتلی جو ہے وہ بٹھائی جانی چاہیے. اب دیکھیں نا ملک کے اوپر ایک کٹ پتلی مسلط ہے، اس نے ایک کٹ پتلی جو ہے یہ پنجاب پہ مسلط کی ہوئی ہے. اب اس نے آزاد کشمیر کا بھی وہی حال کر دیا ہے، وہاں پہ بھی ایک کٹ پتلی بٹھا دی ہے. اس کا جو آج حال تھا جب وہ یوم کشمیر کے اوپر احتجاج کے اوپر وہ جب آپ کے ساتھ مخاطب تھے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. اچھا رن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سینیریوز کے مطابق جو آئندہ الیکشن ہے وہ 2023 میں ہونے جا رہے ہیں یا 22 میں؟ دیکھیں جی 2023 میں تو خیر یہ تو کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بجٹ دیا ہے، ہماری بھی یہ کوشش ہے، ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جتنی جلدی یہ سلیکٹڈ نااہل نالائق ٹولہ اس ملک سے ہٹ جائے گا اتنا ہی ملک کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. یہ جتنی دیر زیادہ رہیں گے اتنی تباہی گہری ہوگی اور اس تباہی سے نکلنا اس ملک کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی محسوس ہو رہی ہیں
کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 2022 میں جو ہے وہ مارچ اپریل میں کروانے جا رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے نا یہ عام بجٹ نہیں ہے، یہ الیکشن بجٹ ہے، اس سے پہلے کوئی ان کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب دیکھیں جی بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جدوجہد کو جو ہے وہ اس کٹ پتلی حکمرانوں کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جو جرت ہندوستان کو پچھلے 72 سالوں میں نہ ہو سکی، اس کٹ پتلی رجیم کی وجہ سے جو ہے یہ غیر نمائندہ رجیم کی وجہ سے ان کو یہ جرت ہوئی، اور انہوں نے آج سے 2 سال پہلے جو ہے یہ شب خون مارا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، میاں نواز شریف، ہم سب کمیٹڈ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پوری جدوجہد سے جو ہے وہ لڑیں گے۔ محمد زبیر صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ترجمان بھی ہیں وہ نواز شریف کے، مریم نواز کے، اور وہی کہہ رہے ہیں ان کو تو سوال کر لینے دو۔ دو بیان دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے، باقی سب کی اپنی رائے ہوتی ہے، رائے وہ میری بھی ہو سکتی ہے اور عطا تارڑ کی بھی ہو سکتی ہے، عظمہ صاحبہ کی ہو سکتی ہے۔ تو بیانیہ تو وہی ہے جو میاں نواز شریف نے پارٹی کے لیے بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور وہ سمپل ہے، ووٹ کو عزت دو سے مراد یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو فری فیئر الیکشن دو۔ اس سے اگر کوئی انحراف کر سکتا ہے تو وہ آئے ہمارے سامنے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میں اس بیانیے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جی فری اور فیئر الیکشن ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس میں اگر ہم اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، ہم اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مزاحمت ہے۔ حالانکہ ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں مزاحمتی تحریکوں کا جو ہے وہ میں نے تاریخی طور پہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس ملک میں بھی دیکھا ہے، یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ یہ ایک جمہوری موقف کو بیان کرنا، اپنی بات کو عوام تک پہنچانا میڈیا کے ذریعے سے یا جلسوں کے ذریعے سے، یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ اگر اسی سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر مناسب ہو یا موضوع ہو تو کوئی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک جمہوری رویہ ہے اور ایک جمہوری رائے ہے۔ جنگ ہو بھی رہی ہو تو پھر بھی گفتگو کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے۔ اسے آپ مفاہمت کس طرح سے کہتے ہیں؟ کیا گفتگو کرنا جو ہے یہ مفاہمت ہے؟ مفاہمت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے موقف سے وڈرا کریں، آپ اپنے موقف کے اوپر کمپرومائز کریں۔ پی ایم ایل این میں فری فیئر الیکشن کے اوپر کسی فرد کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ایک گفتگو کی بات کو مفاہمت اور اپنا موقف بیان کرنے کی بات کو مزاحمت سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں میاں نواز شریف پی ایم ایل این جس کو جو ہے وہ یعنی اتنی لمبی ایک جو ہے وہ 2014 سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ پھر 17 میں اقامہ آیا، ان کو نااہل کیا گیا، ان کو پارٹی سے نکالا گیا، ان کو ملک سے جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، ان کو سزا دلائی گئی، لیکن آج بھی حالت یہ ہے کہ کوئی خبرنامہ، کوئی تجزیہ، کوئی ٹاک شو، کوئی وزیر بات کرے، کوئی وزیر اعظم بات کرے، میاں نواز شریف کا نام لیے یا اس کی بات کی بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو سیاست میں ریلیونٹ ہونا ہی جو ہے وہ اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف آج بھی اس ملک کا کامیاب ترین سیاستدان بہت شکریہ۔ خبرنامہ شروع ایران سے بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی بڑی بےتاب ہے، وہ کہتی ہے نواز شریف ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کون کہتی ہے؟ پی ٹی آئی پہلے جو ہے حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ واپس کب آئیں گے؟ اور انہوں نے بھی کئی بار اپنی تقریروں میں کہا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو نواز شریف کو واپس آنے کے لیے روک رہی ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف ایک لافل پروسیجر کے تحت کیبنٹ کی اجازت اور عدالت کی اجازت سے وہ گئے ہیں، اور اس اجازت میں یہ تحریر ہے کہ جب ڈاکٹرز میاں نواز شریف کو اجازت دیں گے کہ وہ واپس آئیں
ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو وہ واپس آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اپنا علاج کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی شروع کر رکھا ہے. تو جب یہ دونوں علاج مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.